अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 7वां पारा सूरह अल माइदा की आयत नंबर 85 से अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। फ़असाबहुमुल्लाह, बस बदला देगा अल्लाह उनको, या बदला दिया अल्लाह ने उनको। फ़असाबा तो बस बदला दिया हम उनको, अल्लाह ने। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि नजाशी के दरबार में जब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सूरह मरियम की तिलावत की और नजाशी और उसके दरबारी और वो पादरी भी उनकी रो रो के आँखों से इतने आंसू आए कि उनकी दाढ़ी मुबारक और सहीफ़े जो उनके पास थे इंजील के वो तर हो गए। तो अल्लाह ताला और उन्होंने क्या कहा कि हम अपने रब पे ईमान लाए और ए अल्लाह तू हमारे ऊपर लिख दे कि हम उन लोगों के साथ हैं जो तेरे इस दीन के साथ हैं, तेरे इस दीन के दाई हैं, इस तेरे दीन पे अमल करने वाले और इसको दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह हमें उनके साथ गवाह बना दे, उनके साथ लिख दे कि अल्लाह ताला के दीन वालों के साथ लिख दे। अब अल्लाह ताला उनको फरमा रहे हैं कि अल्लाह उनको बदला देगा बिमा कालू, बवजह इस जो उन्होंने कहा। सिर्फ कहने पे, दिल से तस्लीम करने पे देखें अल्लाह ताला उनको बदला अता फरमा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? पहली बात, रब्बाना, ए हमारे रब, अपने रब को पुकारा तौहीद के साथ। आमन्ना, हम ईमान लाए। किस पे? अपने रब पे भी ईमान लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान लाए और इस कुरान पे भी ईमान लाए। फ़क्तुबना, तीसरी दुआ उन्होंने अपने रब से की, ए अल्लाह हमें लिख दे। किन के साथ? सहाबा इकराम के साथ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, जो उम्मती आपके ईमान वाले हैं, उनके साथ, जो कुरान को मानने वाले, अल्लाह की तौहीद को मानने वाले और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल, आखिरी रसूल मानने वाले, अल्लाह उनके साथ लिख दे। सिर्फ इस कहने पे, यानी ये बातें इतनी कीमती हो गई और इतनी उनके दिल से निकली जिन्होंने उनके दिल को पिघला के रख दिया और आंखों से आंसू निकल आए कि अल्लाह ताला ने अभी अमल नहीं किया। हालांकि जन्नत के कब मिलती है इंसान को? अमल पे मिलती है। जब इंसान अमल करता है तो जन्नत मिलती है। अल्लाह ने उनकी उस खुलूस को देखा जो दिल से बात निकली थी, अल्लाह ने उस पे कहा, कालू, उनके कहने की वजह से, जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नात, बागात, सब कुछ लिख दिए जिनके दामन में नहरें बह रही हैं और हमेशा हमेशा के लिए लिख दी। अब वहाँ से वापसी नहीं है। ये होता है कि बाद दफ़ा इंसान की बात इतनी कीमती होती है कि अमल तो बाद का मौका आता है, उस अमल भी अगर मौका मिले तो उसी यकीन के साथ होता है कि अल्लाह ताला उन लोगों के लिए जन्नत लिख देता है। तो देखें, खुलूस से, यकीन से, क्योंकि रब जानता है ना दिल की बातें, उससे बात की हुई अल्लाह ताला उससे भी जन्नत अता फरमाते हैं, वरना जन्नत तो अमाल पे मिलती है। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, अल्लाह फरमा रहे हैं यही बदला है, इसके अलावा और कोई बदला हो ही नहीं सकता रब की तरफ से। अल मुहसिनीन, जो दर्जा एहसान पे, नेकी पे एहसान करने वाले। क्या है? इबादत में भी एहसान करने वाले। इबादत में क्या एहसान होता है कि जब इंसान नमाज के लिए अपने रब के हुजूर खड़ा हो तो वो ऐसे समझे जैसे अपने रब को देख रहा है। अगर ये कैफियत नहीं आती तो कम से कम इस बात पे तो पूरा यकीन हो ना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं है ना, ये तो हकीकत बात है। तो ये है इबादत का दर्जा है एहसान। और फिर वो एहसान कौन होते हैं? मुहसिनीन, वो इंसानों के साथ भी एहसान करते हैं। वो आगे बढ़ बढ़ के लोगों के साथ भलाइयाँ करते हैं, नेकियां समेटते हैं। वो लोगों की दिलजोइयाँ करते हैं, लोगों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। हर बंदा जो उनको आगे रास्ते में उनको मिलता है उसको वो सलाम पेश करते हैं, उसकी माली मदद करते हैं, ज़बान का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, अपने माल का, अपनी अल्लाह की दी नेमतों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं लोगों के हक़ के लिए और लोगों की भलाई के लिए वो कोशिश करते हैं। तो अल्लाह फरमा रहे हैं इसके अलावा तो कोई जज़ा ही नहीं नेक लोगों की। वो जो कुरान को पढ़ता, कुरान को पढ़ना और कुरान को समझना, उस पर अमल करने वाले, इससे बेहतरीन और जज़ा क्या होगी इसके अलावा अल्लाह के यहाँ
کہ اس کو جنت ملے۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں اللہ کے نافرمان لوگ، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ عرب والوں کو دیکھو، مکہ والوں کو دیکھے، جو ان کو بلانے گئے تھے کہ واپس آئے اور ہم ان پہ وہی مظالم کریں جس سے وہ بھاگ کے گئے تھے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ایک طرف وہ ہیں جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، ان کا ایک نمائندہ ہے جو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے دین کی باتیں، اور ان کا ایمان اور یقین کتنا پکا ہو گیا، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، اس حق کو نہیں ماننے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، خالی انکار نہیں کرتے، اس کو جھٹلاتے بھی ہیں، اس کو جھوٹا بھی کہتے ہیں۔ عمل سے انکاری تو بہت سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ان کو آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ یعنی ان کا کفر کرنا اللہ تعالیٰ کی جو حق ہے، حق کا کفر کرنا، قرآن کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کا، اسلام کا، اور دین کا کام کرنے والوں کا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کو جھٹلاتے بھی ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے۔ ایک تو خود عمل نہیں کرتے، اوپر سے کہتے ہیں یہ بات ہی غلط ہے۔ تو انکار کرنا اور جھٹلانا دوسروں کو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دونوں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم، اور یہ لوگ تو جہنم والے ہیں۔ ایسے لوگ جو حق کا انکار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات جھوٹی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا اور ایک ہوتا ہے نماز سے انکار کر دینا۔ تو یہ کذبوا بآیاتنا، اللہ کے حکموں کا، اللہ نے جو احکامات دی ایمان والوں کو اس دنیا میں رہنے کے جو طور طریقے بتائے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ جہنم والے لوگ ہیں۔ یا ایہا الذین، اے ایمان والو۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، اور ایمان والوں کو کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ ایک تنبیہ فرما رہے ہیں مخاطب کر کے، اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تحرموا طیبات، ہرگز نہ حرام کرنا جو اللہ نے پاکیزہ کی ہیں، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما حل اللہ، جو اللہ نے حلال کی ہیں۔ اے انسان، اے ایمان والے، تیرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو تو حرام ٹھہرا دے۔ حلال کرنا کسی چیز کا، کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، یہ میرے رب کا اختیار ہے، یہ انبیاء کا اختیار بھی نہیں ہے، مخلوق کا کسی کا اختیار نہیں۔ میرے رب کی مرضی، جس کو مرضی ہے وہ حلال کہ اور جس کو مرضی ہے وہ حرام کہ۔ ہماری شریعت مکمل ہو چکی ہے، جو اس میں حلال چیز ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل چکی ہے، اور جس سے اللہ نے منع فرمایا حرام چیزیں وہ بھی ہمیں پتہ چل چکی ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان تک کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ نے حلال چیز ٹھہرائی ہے اور طیب چیز ہے، وہ تم نے حرام نہیں کرنی اپنے اوپر۔ اب جو کوئی بھی اس کا استعمال ہے، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، یہ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، ہر نعمت جو اللہ نے حلال کی ہے، جو جائز کی ہے تمہارے لیے، تم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، دین کے اندر اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ حلال اور طیب، اس کا تعین کرنا میرے رب کا حق ہے۔ تو جس کو اللہ نے کہہ دیا، ہاں کسی کو ناپسند ہے، کوئی چیز پسند ہے، کسی کو کلیجی پسند نہیں آتی، کسی کو مغز پسند نہیں آتا، کسی کو پائے پسند نہیں آتے، یہ ذاتی پسند ہے، کسی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو شریعت کا حصہ بنا لینا، کہ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو حلال اور حرام کہہ دینا، اور ایک ایسا گروہ بنا دینا جو اس کو حلال کو حرام سمجھے، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دین کے نام پر کسی چیز کو حلال کو حرام نہیں کر سکتے، اور اسی طرح کسی حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے اور کسی حرام کو حلال بھی نہیں کر سکتے۔ یہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اب اس میں بڑی عبادات کی بات بھی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ کے جو خدمتگار تھے ان سے پوچھا، غلام تھے، کہ آپ کا معمول کیا ہے؟ انہوں نے بتایا آپ اتنا سوتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، جتنی ان کو پتہ تھی انہوں نے بتائی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ تو ایک نے کیا کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، ساری زندگی میں دین کے لیے وقف کر دوں گا، اور تیسرے نے بھی اسی طرح کوئی بات کی کہ میں رہبانیت اختیار کر لوں گا، یا آپ کو میں ساری زندگی میں سوؤں گا نہیں، میں نیند نہیں کروں گا، کہ ساری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس آئے، پتہ چلا غلام نے بات بتائی، آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرا جسم ہے، اس کے اوپر اس کا الحق ہے، اس کا حرام بھی ہے،
میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، میں اللہ کے رسول بھی ہوں، تو تمہارا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، تو ان لوگوں کا حق ہے، اس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اجازت نہیں دی کہ انسان اپنی جان کے اوپر بھی ظلم کرے۔ کیوں؟ آرام کرنا بھی حلال ہے، نیند کرنا بھی حلال ہے، اس کے بعد ایک اعتدال میں رہ کے روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، یہ بھی حلال ہے، لیکن اعتدال سے بڑھ کے یہ پھر حرام میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے منع کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایمان کا یہ تقاضا نہیں کرو، ولا تعتدوا، اور مت حد سے نکلو۔ اللہ نے جو تمہارے لیے حدیں مقرر کی ہیں بس اسی کے اندر رہ کے عبادات کرو، اسی کے اندر رہ کے۔ اب دیکھیں کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ کے پاس لوگ آئے جہاد میں جانے کے لیے، جہاد کی ضرورت بھی تھی، آپ نے پوچھا ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا جائیں ان کی خدمت کریں، یہ زیادہ ضروری ہے اس سے بنسبت اس کے کہ تم جہاد پہ ہو۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ کے نبی ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں۔ ان اللہ یحب المحتدین، بے شک اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑنے والا، اللہ کی حدود اعتدال سے نکلنے والے کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتے۔ جو اللہ کی حدود میں رہتا ہے، اعتدال میں رہتا ہے، زندگی ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اعتدال سے خرچ کرتا ہے اور دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور جو اعتدال سے نکلنے والے ہیں وہ ناپسند ہیں۔ اس لیے حلال اور طیب چیز کو اپنے اوپر کبھی حرام نہیں کرنا، ہاں پسند ناپسند کی اجازت ہے۔ وَكُلُوا، اور کھاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، کھاؤ، مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، اس رزق کو، ان نعمتوں کو، رزق سے مراد یہاں تمام نعمتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم ان کو استعمال کرو، جو چیزیں اللہ نے حلال بھی کی ہیں، طیب بھی کی ہیں۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حلال تو ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پہ مال ہے، وہ حلال ہے، کسی کا کوئی جانور ہے وہ حلال ہے، لیکن اگر کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے، اس کو کھاتا ہے، اس کو استعمال کرتے تو وہ اس کے لیے حرام ہو گیا۔ حالانکہ جنس کی حیثیت سے وہ چیز حلال ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو کمایا گیا، جس طریقے سے وہ کمائی کی گئی، چوری کی گئی، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے لیے گیا، وہ حرام ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز صاف ستھری ہے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن وہ گلی ہوئی ہے، سڑی ہوئی ہے، جیسے گوشت ہے، گل سڑ جاتا ہے، کوئی خراب ہو جاتا ہے، اس چیز کے کھانے سے بھی منع فرمایا گیا کہ اس چیز کو کھانا، ایمان والے اس کو نہیں کھاتے۔ حلال اور طیب چیز کو کھانا ہے، ہر اس نعمت کو استعمال کرنا ہے جو اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ علم میں سے ہے، عقل میں سے ہے۔ اللہ نے دولت دی ہے، انسان کے ظاہر سے بھی نظر آئے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور وہ دوسروں کی مدد بھی کرے، بالکل بخیلوں کی طرح نہ رہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، جہاں جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ ساری چیزیں کرنی آسان ہو جائیں گی، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو یہ چیزیں کرنی مشکل ہو جائیں گی، بلکہ ناممکن ہو جائیں گی۔ الذی، وہی ذات ہے، انتم بہی مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو، جس اللہ ایک پر تم ایمان رکھتے ہو، اسی کے حکموں کو ماننا ہے، اسی کے حلال کو حلال جاننا ہے، اسی کے حرام کو حرام جاننا ہے۔ مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔